अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीन नहीं हो जाएगा कि उनकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बन रही है, तब तक वो बजट पास करवाने में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। ये वो चीज है जो इस वक्त सामने आ रही है, डिस्कस हो रही है। गुज़िश्ता रात को एक टीवी प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक साहब ने नदीम अफजल चंद साहब को कहा कि आपको गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी दी जाएगी और उसके साथ साथ आजाद कश्मीर में भी आपका वजीर आजम होगा, क्योंकि बजट में बहुत सारी चीजें पास करवानी है। उसके अलावा कोई तरमीम वाला मसला भी है। ये इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। तो अब देखते हैं जनाब कि ये मामला हल होता है या नहीं होता है। पहले ये कहा गया था कि बजट 10 तारीख को पेश कर दिया जाएगा और इसका बाकायदा ऐलान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की जानिब से किया गया था। ऑल्दो कि उसके ऊपर जरूर सवाल हो सकता है कि वजीर खजाना के ऑफिस की जानिब से आना चाहिए था, लेकिन इसहाक डार साहब के ऑफिस की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया कि 10 जून को बजट जो है पेश कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि 10 जून को बजट पेश किया जाता है या नहीं किया जाता, वो भी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। फिर कुछ मामला ऐसा है जो सूबों से मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है, यानी सूबों से कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखना चाहते हैं वो बजट के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे की कमी है, बहुत सारे अहदाफ हैं, उनको पूरा करना है। ये वो सारे मामलात हैं ये जो 3-4 महीने पहले डिस्कस हो जाने चाहिए थे। अब जब बजट पेश करने का वक्त आया, उस वक्त आप सूबों को भी एंगेज कर रहे हैं। आज भी कौमी इक्तिसादी कौंसिल की मीटिंग है, सूबे जो हैं उनके नुमाइंदे भी उसमें शिरकत करेंगे। तो भाई ये सारी मीटिंग्स तो पहले हो जानी चाहिए थी, पहले ये सारे मामला तय हो जाने थे। पर एनीवे गुज़िश्ता रोज आसिफ जरदारी साहब की और नून लीग की सीनियर क़यादत की मीटिंग भी हुई, उसमें भी बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई और अब लगता है ऐसे ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा। नून लीग उनकी मदद करेगी। अब गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लोग तनकीद भी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पहले खुद इल्जामात लगाती रही, इसी तरह तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। गुज़िश्ता रात नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में एक साहब बैठे हुए थे और उन्होंने ये बात कही कि अगर आप जर्नली बात करें, सवाए इसके कि पीटीआई को सिंबल नहीं दिया गया और पीटीआई को फ्रीली पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो हैं इस इलेक्शन में फेयर थी। मतलब अब ये मुझे नहीं समझ आई इस स्टेटमेंट की इसका क्या मतलब है। जब एक जमात को फ्रीली पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, उसको सिंबल नहीं दिया गया, जब बतौर जमात उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तो पीछे फिर क्या चीज फेयर रह जाती है? क्या जर्नली बाकी चीजें जो है वो फेयर हैं? इलेक्शन का बुनियादी मकसद ही ये होता है कि वो फ्री एंड फेयर तब होता है जब तमाम लोगों को जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मुयसर नहीं थी, उनको हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा या कोई सहाफी नहीं कह रहा, ये इन साहब ने तो कह दिया ना जी जर्नली ये फ्री एंड फेयर है। कैसे भाई ये फ्री एंड फेयर है? इससे ज्यादा कोई भोंडा बयान हो सकता है? खुद ख्वाजा साद रफीक साहब ने गुज़िश्ता रोज जो ट्वीट की वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में लगभग 10 नशिस्तें जीत लेने के बायस पीपल्स पार्टी ईवान में सबसे बड़ी जमात बन गई है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाने के बावजूद पीपी की जानिब से मुसद्दका नताइज न मिलने का बयानिया हैरतनाक है। मौजूदा निज़ाम के मुखालिफ पीटीआई के बहुत से वोटर्स ने भी पीटीआई को इंतखाबी मैदान में मौजूद न पाकर मुस्लिम लीग नून के बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दिया। मेरी नाकस राय में पीटीआई का बतौर एक सियासी जमात इलेक्शन में लड़ना इंतखाबी अमल को ज्यादा मोतबर बना सकता था, जिसका इजहार मैंने जुनैद अकबर साहब और असद कैसर साहब को जीबी ना जाने देने पर भी बरमला कर दिया था। तो वो भी ये कह रहे हैं कि पीटीआई को अगर बतौर जमात हिस्सा लेने देते तो ये इलेक्शन मोतबर होता। अब इलेक्शन जो है वो या तो फ्री एंड फेयर होता है या नहीं होता। ये नहीं है कि इलेक्शन थोड़ा मोतबर है और कम मोतबर है। ये इसमें कोई आप वो नहीं लगा सकते कि जी ये इलेक्शन की पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है, ये गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है। नहीं, इलेक्शन या तो फ्री एंड फेयर होता है या नहीं होता, बीच में उसके कुछ नहीं होता। बीच के अंदर उसके आप कोई छोटी मोटी चीजें फिट नहीं कर सकती, जर्नली ये और जर्नली वो। मसला ये है कि एक जमात को उस तरह इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, तो यकीनन फिर इस इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इनकी क्यादत को भी रोका गया, नून लीग की क्यादत वहां पे गई, इवन के मियाँ साहब गए। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि एक चीज ये भी वाजे हो गई कि मियाँ साहब जो है अब क्राउड पुलर नहीं है।
میاں صاحب کے نام پہ اب ووٹ نہیں پڑتا. میاں صاحب وہاں پہ خود گئے لیکن اس کے باوجود ان کی جماعت کو ووٹ نہیں پڑا. اب اس کو آپ اس نظر سے بھی دیکھیں کہ میاں صاحب کتنے دن کے لیے گئے, کتنی انہوں نے محنت کی. وہ آتے ہیں, ایک تقریر کرتے ہیں, اپنا دکھڑا سناتے ہیں, اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہیں. اور یا تو وہ ہوتا نا کہ کچھ دن وہ وہاں پہ رہتے, ویسے بھی وہ اس پہ توجہ دیتے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید لوگوں کو وہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے. یہ سیاست کے اندر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آئیں گے اور ایک بات کریں گے. عمران خان آج اپنی سیاست کو جس جگہ پہ لے کے آیا اس کے لیے اس نے بڑی محنت کی ہے, ایک دن بھی اس نے ریسٹ نہیں کیا. یہ لوگ جو ہے وہ بس ایک جلسہ کرتے ہیں, اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں. عمران خان جب وزیر اعظم تھا وہ کتنی دفعہ باہر گیا, وہ ایک دفعہ بھی لندن نہیں گیا اپنے بچوں کو ملنے. یہ ہر 10 دن کے بعد جناب کبھی لندن تو کبھی جنیوا کبھی کدھر چلے جاتے ہیں. تو ایسے تو پھر بیانیے نہیں بنتے, ایسے تو آپ عوام کو قائل نہیں کر سکتے. پر جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اب جو حکومت بننی ہے پیپلز پارٹی کی, اور نون لیگ بھی اس کو حکومت بنانے میں مدد کرے گی, اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اپنی ٹویٹ میں یہی لکھا کہ نون لیگ کو مدد کرنی چاہیے, اور اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی سے جو ہے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے بجٹ میں منوائی جائیں, کچھ چیزیں آگے جو ابھی مبینہ طور پہ ایک آنی ہے, آئینی ترمیم آنی ہے, اس میں منوائی جائے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کو جس طرح محمد مالک صاحب نے کہا کہ جی ان کی اطلاع ہے کہ اب آزاد کشمیر میں بھی جو الیکشنز ہوں گے ادھر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. پیپلز پارٹی کی حکومت تو ابھی بھی ہے وہاں پہ, اور آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اگلی جو خبر ہے وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں پنجاب کے, یہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے گا. اور کشمیر کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, اور یقیناً میری پارٹی کا سٹانس بھی یہی ہے کہ ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے, ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی فنڈنگ یہ وہ فلانا, لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ان سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے. کشمیر کا بہت نازک مسئلہ ہے. جی آپ نے سنا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ حکومت یہ کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ جی بات چیت سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے, بڑی معقول بات ہے, میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. لیکن میں پریشان اس چیز پہ ہوں کہ بھائی حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے, وہاں پہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی ان کو کالا دم قرار دے رہی ہے, دوسری طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ان سے بات چیت کریں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے دیگر جو سینئر لیڈران ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ آئی ڈونٹ نو یہ کیا چکر ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. میری سمجھ سے تو بالا تر ہے. بھائی آپ کی اپنی حکومت ہے, وہاں پہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. آپ ان سے بات چیت کریں, آپ ان سے جو ہے کوئی معاہدہ کرنا ہے معاہدہ کریں, کوئی مذاکرات کرنے مذاکرات کریں. پہلے بھی مذاکرات ہوئے, معاہدے ہوئے. اب آل آف سڈن پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہا جی یہ بھی ہیں, یہ غدار بھی ہیں, تو یہ بھی ہو گیا, تو وہ بھی ہو گیا. بہت سارے ان پہ الزامات لگ رہے ہیں. تو بھائی پہلے آپ ان سے کیوں ساری جماعتیں مل کے مذاکرات کرتے رہے, ان کے مطالبات بھی آپ مانتے رہے, اور بلکہ بار بار کہتے ہیں, برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم نے ان کے 38 میں سے 35 مطالبے مان لیے, ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا اور ان کے ساتھ سب کچھ کیا, FIRs وغیرہ بھی ان کی جو ہے ایک طرح سے ختم کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نہیں, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, وہ یہ ایجنٹ ہیں, وہ یہ ہیں, وہ ہیں. تو اس طرح کا بیانیہ کیا عام لوگ مان لیں گے؟ عام لوگ تو یہی کہیں گے کہ بھائی پہلے تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے, اب آپ کچھ اور کر رہے ہیں. اب جو گورنر صاحب نے بات کی ہے وہ بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے نا. جلتی پہ ہم نے پانی پھینکنا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ جو ہے مسئلہ ہے. یہ جو ہے نا ٹو بی آنیسٹ یہ کوئی ٹریویل چیز نہیں ہے جس کو ہم یہ اس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں کہ جس طرح احتجاج کو آپ اسلام آباد میں یا لاہور میں. یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ڈائنامکس ہیں اس ساری سٹوری کے. آزاد کشمیر کی ایک انٹرنیشنل سطح پہ جو پوزیشن ہے, اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں, وہ یہ ساری چیزوں کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا, اور چیزوں کو بڑا ڈیلیکیٹلی وہاں پہ دیکھنا پڑے گا. اور جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کشمیریوں کے خلاف وہ ایک صحافی نے جو نامناسب زبان استعمال کی کہ جناب وہ لندن میں رہنے والے یا برطانیہ میں رہنے والے یہ سارے بیکاری ہیں, اور یہ اور وہ قطعاً جو ہے مناسب نہیں تھی, کسی صورت میں بھی مناسب نہیں تھی. قابل مذمت ہے اس صحافی کی وہ گفتگو. بلا عالم کہاں سے ان کو یہ آ گیا کہ جناب کے 10 لاکھ کشمیریوں کو جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کے حوالے سے اس قسم کی زبان استعمال کی گئی. کل میرے لیے ایک بڑا افسوسناک دن تھا جو میں نے مناظر دیکھے, بڑا ٹو بی آنیسٹ اس سے بڑا دل بھی دکھا کہ کل لندن میں پاکستان کے سفارت خانے کے باہر کشمیری جو ہے کشمیر کے جھنڈے اٹھا کے پاکستان کے
خلاف وہاں پہ مظاہرہ کر رہے تھے، یعنی ادھر جو ایکشن لیا جا رہا ہے اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، اور پاکستان کے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ ہو رہا تھا۔ میں نے خود ان کشمیریوں کو دیکھا، یہ ہمیشہ انڈیا کے سفارت خانے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، برطانیہ میں ان کے کونسلیٹس کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ادھر یہ کھڑے ہو کے مظاہرے کرتے ہیں، ادھر کھڑے ہو کے یہ نعرے لگاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس دفعہ پاکستان کے سفارت خانے کے باہر اگر مظاہرہ کیا ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھائی چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی ہیں۔ ہم نے بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ہم نے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے، ہم نے ایک دوسرے کو تانے نہیں مارنے، ہم نے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا، ہم نے ایک دوسرے کو غدار نہیں ثابت کرنا، بھائی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اور یہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر بھی یہ چیز آپ کے ساتھ ذکر کی تھی، گزشتہ روز جو میں نے ولاگ کیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ بھائی کتنا انفلوئنس ہے کشمیریز کا برطانیہ میں اور یورپ میں، اور کتنی بڑی تعداد میں یہ رہتے ہیں، ان کے کونسلرز بھی ہیں، ان کے ایم پی ایز بھی ہیں، ان کے لارڈز بھی ہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے تو آگے چل کے اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا، اور جو کشمیر کا نقصان ہوگا، پاکستان کشمیریوں کا وکیل ہے۔ پاکستان جو انڈیا کے ساتھ جنگیں لڑتا ہے، اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے ساتھ پاکستان سامنے کھڑا ہے، وہ کس وجہ سے کھڑا ہے؟ دیکھیں نا، مین ایشو تو ہمارا کشمیر ہے۔ مشرف بھی یہی کہتا تھا بھائی سب کچھ ہو جائے گا، پر باقی جو سارے ایشو ہیں وہ اریٹینٹس ہیں۔ جنرل مشرف بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی اصل مسئلہ تو کشمیر کا ہے، بات کرنی ہے تو کشمیر پہ کرو۔ کیسے ہم ان کشمیریوں کو چھوڑ دیں، مقبوضہ کشمیر والوں کو، جنہوں نے وہاں پہ شہادتیں دی ہیں، جنہوں نے وہاں پہ اپنی جو ہے عزتیں لوٹائی ہیں، کس لیے لوٹائی ہیں؟ آزادی کے لیے۔ پاکستان کا وہ نام لیتے ہیں، پاکستان کو وہ نعرہ لگاتے ہیں، کتنے ہزار لوگوں کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ تو بھائی یہ چیز جو ہے ڈیلیکیٹ طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے، اور اب چیزیں اگر اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ کشمیری پاکستانی سفارت خانے کے باہر آ کے مظاہرے کر رہے ہیں، تو وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو گورنر صاحب بات کر رہے ہیں مجھ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میرا کوشچن وہی ہے کہ بھائی حکومت تو آپ کی اپنی ہے، آپ کی اپنی آزاد کشمیر میں حکومت ہے۔ فیصل راٹھور صاحب آپ کے وزیر اعظم ہیں، ان سے کہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، اور دشمنوں کو اس کا فائدہ نہ اٹھانے دیں۔ یقیناً اس میں ایسے لوگ ہوں گے، شرپسند ہوں گے، یقیناً ملک دشمن ہوں گے، پاکستان کے خلاف، کشمیر کے خلاف سازش کرنے والے ہوں گے، بھارتی میڈیا اس کو اچھال رہا ہے، بہت سارے اس میں چیزیں ہوں گی، ہو سکتا ہے اس میں فوراً جو ہے وہ لنکس بھی نکل آئیں، وہ لوگ بھی بیچ میں آ کے جو ہے اس کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ لیکن موقع ہم نے نہیں دینا نا، موقع اگر ہم خود دیں گے تو پھر وہ ہماری اپنی غلطی ہے، تو ہمیں اس کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرا کوشچن وہی ہے کہ جب پہلے اتنے زیادہ مذاکرات ہوئے، اتنی چیزیں حل ہو گئیں، انہی لوگوں کے ساتھ ہو گئیں، اور اب اچانک ہم انہی لوگوں کو کہہ دیں کہ جی یہ تو صرف بھارت کی حمایت پر کر رہے ہیں، اور یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، اور یہ اور وہ، یہ چیز لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اور مسئلہ وہاں پہ 2-4 بندوں کا نہیں ہے۔ اگر آپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی بات کریں تو صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ اب بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ باہر بھی نکل رہی ہے، وہ مظاہرے بھی کر رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب عوام باہر نکلی تھی تو آزاد کشمیر کی پوری حکومت جو ہے وہ آ کے بیٹھ گئی تھی اسلام آباد میں۔ تو اگر 2-4 بندوں کا مسئلہ ہو تو وہ تو الگ بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ عوام کا بڑا حصہ جو ہے وہ احتجاج کے اندر شریک ہوا پچھلی دفعہ بھی۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ جو سب سے نقصان دہ جھوٹ یا فریب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے۔ ہم کہنے جی نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو جو ہے تسلیاں دیتے رہیں، اپنے آپ سے فریب کرتے رہیں، تو اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ جو ریالٹی ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد احتجاج میں شامل ہے، اور اس وقت جو کشمیریوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جا کے ان کو قائل کر سکے۔ تو اس وجہ سے ڈیلیکیٹ معاملہ ہے، اس کو بہتر طریقے سے حل کریں۔ اچھا جی، اگلی سٹوری جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، نواز شریف کی کسی نے پکچر شیئر کی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جنیوا کی پکچر ہے، تو نواز شریف صاحب نے سوئٹزرلینڈ بنانا تھا اس کو، گلگت بلتستان کو، لیکن ایک دن کے لیے وہ وہاں پہ گئے اور وہاں سے وہ پھر سیدھے سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے لوگ باہر نہیں نکلتے اور ووٹ نہیں دیتے، بھائی لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے پہلے آپ کو لوگوں کے اندر جانا پڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک رشتہ بنانا پڑتا ہے۔ آپ جائیں کچھ دیر کے لیے وہاں پہ بھی اپنے دکھڑے سنائیں اور اس کے بعد سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، تو وہ پھر اس طرح تو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے۔ اب مسئلہ یہ کہ کیا یہ تصویر سوئٹزرلینڈ کی ہے؟ تو بھائی بالکل یہ تصویر سوئٹزرلینڈ کی ہے، اور حالیہ تصویر ہی ہے، کیونکہ سینئر صحافی اظہر جاوید صاحب نے بھی اس کو شیئر کیا ہوا ہے، اور جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ محمد نواز شریف ان جنیوا، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جائیں گے
لندن بھی جائیں گے اور وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ دن قیام کرنا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ پشاور سے ہے، مینا خان آفریدی صاحب کے حوالے سے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کو پشاور ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی ٹریول کرنے کی، لیکن وہ ٹریول نہیں کر سکے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ مینا خان آفریدی کو پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جو عتیق شاہ ہیں ان کی عدالت میں وہ پیش ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ جرمنی کیوں نہیں گئے اور کہ آپ جرمنی نہیں پہنچے، اور اب انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے توہین عدالت کی پٹیشن دائر کریں، کل ہی ہم اس کو سنیں گے، یعنی آج ہم اس کو سنیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ جو معاملہ ہے چیف جسٹس صاحب اس پہ کیا حکم دیتے ہیں، کیا فیصلہ دیتے ہیں، کیونکہ واضح حکم تھا پشاور ہائی کورٹ کا، لیکن اس کو نہیں مانا گیا، اور اب اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے پشاور ہائی کورٹ۔ اگر وہ توہین عدالت کی درخواست دیتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، کیا فیصلہ آئے گا۔ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ اچھا جی، آخر میں چین کے جو صدر ہیں شی جن پنگ، وہ نارتھ کوریا کے دورے پہ گئے، ادھر ان کی کم جونگ ان سے ملاقات ہوئی، اور اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اہمیت اس لیے دی گئی اس دورے کو کیونکہ پہلے ٹرمپ نے دورہ کیا چین کا، اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی نارتھ کوریا کے حوالے سے بھی، پھر صدر پوتن کے ساتھ بھی بڑا ہم نے دیکھا کہ قربت محسوس ہوئی کم جونگ ان کی۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ شاید اب وہ کم جونگ ان جو ہیں وہ رشیا کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ کہ اگر ابھی تک کوئی سب سے زیادہ قریب ہے نارتھ کوریا کے کم جونگ ان کے، تو وہ چین کی حکومت ہے، اور چین کے صدر جس طرح وہاں پہ گئے، ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھیں، کم جونگ ان نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ ہے، امریکہ کی جانب سے جو باتیں کہی گئی ہوں گی چین کو یقیناً وہ بھی ڈسکس ہوں گی، اور ایک طرح سے یہ تاثر یہ جو ہے یہ دورہ دیتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ چین کا جو کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چاہے نارتھ کوریا سے ڈیل کرنا ہو، چاہے ایران سے ڈیل کرنا ہو، چاہے رشیا سے ڈیل کرنا ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں چین کا جو کردار ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ پوری دنیا کے ورلڈ سٹیج پہ بتا رہا ہے کہ بھائی دیکھیں جدھر کسی کی بھی انگریس نہیں ہے، جدھر کوئی بھی نہیں جا سکتا، چین وہاں پہ بھی جا کے بات بھی کر سکتا ہے، معاملات بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ نارتھ کوریا میں آپ کو پتا ہے جب کوئی بھی فنکشن ہو بڑی بڑی تقاریب ہوتی ہیں، جھنڈے یہ وہ، اس سے بڑی تقاریب جو ہے کہیں پہ نہیں ہو سکتی، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے، لیکن معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں۔ عوام بیچاری بہت زیادہ وہاں پہ جو ہے غریب بھی ہے، یہاں تک کہ وہاں پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوراک کی کمی کا بھی لوگوں کو سامنا ہوتا ہے، لیکن تقاریب وہاں پہ بڑی بڑی بڑے بڑے فنکشن، بڑی بڑی جناب یہ تقریب ہو گئی، وہ ایونٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس کے لیے نارتھ کوریا جو ہے وہ مشہور ہے، تو آپ کبھی گوگل کریں اور دیکھیں ان کی تقاریب تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔